बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तम की उर्दू की किताब से सबक मेरी आवाज़ सुनो पढ़ेंगे। सबक मेरी आवाज़ सुनो एक आप बीती है। आप बीती का मतलब है खुद पर गुजरे हुए हालात और वाक़यात को अपने अल्फाज में बयान करना, यानी ज़मीन अपने ऊपर होने वाली तब्दीलियों से हम सबको आगाह करना चाह रही है। ज़मीन कहती है कि साइंसी इजादात ने किस तरह से माहौल पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, उसकी खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। ज़मीन हम सब से तकाजा करती है कि माहौल को आलूदगी से पाक किया जाए। आलूदगी को कम करने के लिए हम सब को अपने किरदार को पहचानना होगा, तभी हम इस सियारे को तबाही से बचा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है, जिसकी वजह से आलूदगी में बहुत हद तक कमी वाक़या हुई है और हमारी ओजोन लेयर भी हील होना शुरू हो गई है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 56 हम सबक की रीडिंग करेंगे और आप मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करके उनके मीनिंग साथ साथ लिखते जाइए। मैं एक सयारा हूँ, वो सयारा जिस पर आप रहते हैं। सयारा को अंडरलाइन करके लिखें। गर्दिश करता हुआ सितारा। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। वजूद में आई थी, तख्लीक हुई थी, बनी थी। मैं जैसी आज नज़र आती हूँ, पहले ऐसी नहीं थी। मेरे सीने पर जंगलात थे। जंगलात जमा है जंगल की। इन जंगलों में हर तरह के जानवर भागते फिरते, परिंदे चहचहाते, हर तरफ हरियाली यानी सब्ज़ा था, हरा भरा था और शादाबी थी। दरख्तों से वाफिर मिक़दार में ऑक्सीजन पैदा होती थी। वाफिर मीन बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी, और आपको भी पता है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हवा साफ़ सुथरी थी क्योंकि जंगलात बहुत ज़्यादा थे, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा था। फ़ज़ा मीन्स हवा में, माहौल में गर्दो गुबार और धुएँ का नामो निशान तक ना था, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी उस टाइम, इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी। इस वजह से फ़िज़ा जो थी वो साफ़ थी, हर तरह की कसाफत गंदगी से पाक थी। दरियाओं और समंदरों का पानी साफ़ शफ़ाफ था। हर तरह की आबी मखलूक इसमें मज़े से रहती। आबी मखलूक मीन्स अंडरलाइन करके लिखें, पानी की मखलूक या पानी के जानदार। माहौल पुरसकून था, आलूदगी नहीं थी, इसलिए जो भी आबी मखलूक थी पानी में, तमाम जो जानदार रहते थे वो बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर कोई खुश रहता था। फिर क्या हुआ? ज़मीन बता रही है कि इंसान ने, हज़रत इंसान ने अब तंज कर रही है ज़मीन इंसान के ऊपर कि क्या किया, मेरा हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया, मेरी हालत बिगाड़ दी, मेरी शक्ल ख़राब कर दी। किस तरह से? दरख्तों पर कुल्हाड़े के वार चलने लगे, यानी इंसान ने दरख्त काटने शुरू कर दिए अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, फ़र्नीचर बनाने के लिए, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने के लिए, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान ने दरख्तों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। तो ज़मीन क्या कह रही है कि ये दरख्त काटने वाले कितने बेदर्द होते हैं, बेदर्द, जालिम, बेरहम। उन्हें इस दर्द का एहसास क्यों नहीं होता जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे होता है। यानी ज़मीन कहना चाह रही है कि इंसान इतना बेहिस हो गया, इतना जालिम हो गया कि वो मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को महसूस ही नहीं करता। वो मुझे काटता है, मेरे जंगलात को, मेरी खूबसूरती को ख़त्म कर रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, लेकिन उससे इस चीज़ का एहसास ही नहीं है जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे होता है। जब कोई दरख्त कटता है, मैं ठंडी आह भर के रह जाती हूँ। ठंडी आह भरना, अफसोस करना, यानी मैं हाय हाय करती हूँ। मगर इंसान तो जैसे बहरा हो गया, यानी उसे कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। मेरी आहें और फरियादें उसके दिल पर कुछ असर नहीं करती, यानी कि मैं रोती धोती रहती हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि भाई खुदा के लिए ज़मीन के ऊपर, मेरे ऊपर जुल्म करना बंद कर दो, लेकिन इंसान
اس کی کسی بات پہ توجہ ہی نہیں دیتا، اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ اب زمین کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ایٹمی دور میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے ایٹم بم ایجاد کر لیے ہے، ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، ہم نے جہاز بنا لیے ہیں، برق رفتار گاڑیاں بنا لی ہیں، یہ بنا لیا وہ بنا لیے، لیکن زمین کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے تو ترقی کی ہے، کہ انسان پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ہم نے ایٹم بم ایجاد کر لی ہے، جس کے باعث ہم کروڑوں انسانوں کو ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں، وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، یعنی کہ جہاز بنا لیے، وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا ہے، یعنی کہ وہ پانی کے نیچے بھی تیر سکتا ہے۔ اس نے سب میرینز بنا لی جو کہ پانی کے نیچے بھی سفر کر سکتا ہے۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے، یعنی کہ ہم جیسے کیمیکلز جو والی کھاد ہیں، دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری فصلیں جو ہیں وہ کئی گنا ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں فصلوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں وہ آگے ہمیں زمین شکوہ کرتے ہوئے انسانوں کو بتا رہی ہے۔ زمین کہتی ہے اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ترقی کی ہے تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، بے تحاشا مین بہت زیادہ، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والے دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے، یعنی میری خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی ہے، میں کالی ہو گئی ہوں، گرے کلر کی ہوتی جا رہی ہوں۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں، ابھی آلودگی نہیں کم ہوئی ہے نا کافی، تو جب ہم رات کو دیکھیں اگر آسمان کو تو اتنے زیادہ ستارے نظر آتے ہیں، ستاروں کے جھرمٹ نظر آتے ہیں، آسمان اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ پہلے فضائی آلودگی بہت زیادہ تھی، ہم آسمان پہ دیکھتے تھے دھبے دھبے نظر آتے تھے، رات کو تو ستارے نظر ہی نہیں آتے تھے، کیونکہ ایک لیئر سی وہ جو تھی آلودگی کی کالی سی دھوئیں کی وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ تو زمین کہہ رہی ہے تم نے میری خوبصورتی کو خراب کر دی ہے۔ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، یعنی بڑا تم فخر کرتے ہو بھئی میں نے اتنی تیز تیز گاڑیاں بنا لی ہیں جو گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں کر لیتی ہیں، لیکن کہہ رہی ہے کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پہ بھی غور کیے کہ ان کی جو گندگی ہے وہ کس طرح سے مجھے جو ہے وہ گندا کر رہی ہے۔ اب کہہ رہی ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے، یعنی اتنا مشکل ہو گیا کہ مجھے سانس نہیں آتا، اور انسانوں کو بھی بیماریاں لگ گئی ہیں سانس کی، دھوئیں کی وجہ سے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا جو شور ہے وہ مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے، اور اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں، یعنی مجھے سنائی ہی نہیں دیتا، اتنی زیادہ نوائز پولوشن ہے، ہر طرف شور ہنگامہ، ہارنز، بسوں کے، گاڑیوں کے، ٹی وی، موبائلز، ان سب کا اتنا شور ہے کہ مجھے جو ہے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں فخر ہے، یعنی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم تو ایٹمی قوت بن گئے، ہم نے ایٹم بم ایجاد کر لیے، تو کہہ رہی ہے کبھی اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے تم نے بیٹھ کے؟ کبھی سوچو کہ جب جو ہے وہ جاپان میں ناگاساکی پہ گرایا گیا تھا ایٹم بم، تو اس سے کتنی زیادہ تباہی ہوئی تھی، کتنے لوگ مرے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کتنے برے اثرات زمین پہ مرتب ہوئے کہ فصلیں اگنا جو ہیں وہ بند ہو گئیں، لوگ جو ہیں وہ بچے جو تھے وہ کئی سالوں تک اپاہج پیدا ہوتے رہے اس ایٹم بم کی تباہی کی وجہ سے۔ جی بچوں، آگے کیا کہہ رہی ہے زمین؟ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، یعنی کہ تم نے کیڑے مار ادویات جو تم چھڑکاؤ کرتے ہو فصلوں کے اوپر،
جب ہم وہ سبزیاں کھاتے ہیں، ہم وہ فروٹ کھاتے ہیں، تو آپ سوچیں اس کا ہماری صحت پہ کتنا برا اثر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہوگا۔ تو جناب، کبھی آپ نے دوسرا رخ بھی تصویر کا دیکھا ہے؟ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات، انڈرلائن کریں، برے اثرات، میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں، یعنی زہریلا کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یعنی وہ انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ خود تم دیکھو تمہاری اپنی جو ہیلتھ ہے، صحت ہے، وہ کس قدر خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، تمہیں پرواہ ہی نہیں، نہ تمہیں ان بے زبان جانوروں کا خیال ہے جو یہ چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں۔ وہ دیکھیں آپ کتنے بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ بے زبان جانور ہیں، وہ تو بیچارے شکایت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ ایک اور بات کہ تم کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو۔ اب اس سے زیادہ زمین بیچاری جو ہے وہ کیا فریاد کرے گی کہ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، یعنی بے دریغ استعمال کرتے ہو، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے کیا نقصان ہو رہے ہوں گے۔ بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں گرتا ہے، اور پھر جو بیچاری مچھلیاں ہوتی ہیں اور وہ دوسرے جاندار ہیں، دوسری آبی مخلوق ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا محاورہ ہے، مر جانا۔ مگر کیا مجال، مجال مینس کہ کیا ہمت تمہاری، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، جو مرضی میں کہتی رہوں، میں جتنی درخواست کروں، جتنی جو ہے وہ تمہارے آگے گڑ گڑاؤں، لیکن تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آگے زمین، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی ملا مویشی پیتے ہیں، مویشی مینس کے جانور، تو وہ بھی بیچارے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، یعنی کہ فصلوں کو دو طرح سے ہم نقصان دے رہے ہوتے ہیں، ایک وہ کیمیکل والی ادویات کا جو ہم چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، اور پلس وہ جو گندا پانی آ رہا ہوتا ہے اس سے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنے صاف پانی نہیں ان کو دے رہے ہوتے، بلکہ فیکٹریوں کا گندا پانی جو آلریڈی جس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہم فصلوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو اپنے کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، رواں دواں رکھنے یعنی جاری رکھنے ہیں، ان کو چلانا ہے، تم نے اپنا کام نکلوانا ہے، چاہے اس سے ساری جو آبی مخلوق ہے، یعنی کہ جو پانی والی مخلوق ہے، وہ موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے، یعنی کہ وہ مر جائے، لیکن تمہیں اس چیز کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر زمین آگے سے غصے سے کہہ رہی ہے کہ تم انسان کیسی مخلوق ہو، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ ویسے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے جو ہے زمین کو کیسے بچانا ہے۔ تو اسے کہہ رہی ہے مجھے تم دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو، یعنی اپنے وطن کی ماں کہتے ہو، مجھے کہتے ہو میری دھرتی ماتا ہے، اور کوئی لیکن کہہ رہی ہے سنگ دل، سنگ دل مینس کہ ظالم، جس کا سخت دل ہوتا ہے، پتھر دل جو ہوتا ہے نا، وہ اولاد بھی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ روا کا مطلب ہوتا ہے برتاؤ کرنا، جیسا تم میرے ساتھ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جب اپنی ماں کو ستاتے ہو، یعنی کوئی بھی بچہ اپنی ماں کو تو نہیں تنگ کرتا نا، اور وہ بھی اتنا زیادہ تنگ کرے کہ وہ رونے پہ آ جائے، وہ فریادیں کر رہی ہے کہ بھئی یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ سب چیزیں جو ہیں تمہاری صحت کے لیے خطرہ ہیں اور تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ وہ مجھے طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، یعنی تکلیف ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، زمین جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور اس کے حسن کو غارت کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا، برباد کر دینا، کرنے کا سامان کرتے ہو۔ اب وہ زمین کہہ رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے شاید کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جو اس کی بات سنیں گے، تو زمین کہہ رہی ہے کچھ درد دل رکھنے والے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں ابھی بھی درد ہے، کوئی احساس ہے۔ انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں، تدبیریں مینس وہ سوچتے ہیں، وہ پلاننگز کرتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، کہ وہ کیا کریں کہ زمین کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہریالی آئے، دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جائے، جنگلات جو ہیں وہ زیادہ اگائے جائیں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جو ہیں وہ 1 کروڑ جو ہیں وہ درخت، آئی تھنک 1 ارب یا 1 کروڑ درخت جو ہیں وہ لگائے ہیں۔
تاکہ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جا سکے، جو ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کہہ رہی ہے کہ وہ ان کی کوششوں سے ہر سال دنیا میں 22 اپریل کو یوم ارض کہ زمین کا دن منایا جاتا ہے۔ اب ہم نے ایک دن جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے زمین کو نام کیا ہوا ہے کہ ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ان خطرات سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے جن کی وجہ سے زمین کا قدرتی ماحول بگڑ رہا ہے۔ ہم پانی ضائع کرتے ہیں، جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، کیمیکلز کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، نوائز پولوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زمین کی خوبصورتی کو بچوں بگاڑ رہی ہیں۔ تو وہ جو ہے نا وہ زمین کو تھوڑی سی امید ہے، کس سے؟ آپ سب سے۔ تو زمین کہہ رہی ہے کہ تم طالب علم ہو نا، مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اب وہ بیچاری فریاد کر رہی ہے، رو کے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدارا مجھے تباہ ہونے سے بچا لو، ٹھیک ہے؟ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے، یعنی کہ پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرے، یعنی کہ پودا لگایا اور اس کو پھر چھوڑ دیا، تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ یعنی کہ اگر ہم سب لوگ، آپ بھی، ہم بھی، سب مل کر کوشش کریں کہ ہم ایک پودا لگائیں، پھر اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، تو پھر ایک ایک کرتے کرتے بہت سارے درخت زمین پہ دوبارہ سے ہو جائیں گے، زمین دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی۔ پھر کہہ رہی ہے آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اور بچوں آپ نے بھی اپنے ارد گرد یہی دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ آپ میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں جو کہ موٹر بائک لے کے نکل جاتے ہیں یا گاڑی لے کے۔ اور اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو، یعنی اگر ہم نے تھوڑے سے فاصلے پہ بھی جانا ہے تو ہم سائیکل کا استعمال کریں، اس سے کیا ہماری صحت اچھی رہے گی، تو آلودگی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے۔ اب زمین خود ہی کہہ رہی ہے دیکھو چین ہمارے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے، ہمارے سے بہت آگے ہے۔ جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی، آر کو انڈرلائن کر کے لکھیں شرم، یعنی انہیں شرم نہیں آتی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اگر سائیکل پہ جائیں گے ہمیں ہوتا ہے ہمیں تو شرم آ رہی ہے، ہم تو کہیں یہ نہ کوئی کہے کہ یہ سائیکل پہ آ رہا تھا۔ تو جب انہیں سائیکل کی سواری میں شرم محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ میرا خیال ہے بچوں زمین کو بھی پتہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے نا اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، تبھی وہ ہمیں کہہ رہی ہے نا کہ تمہیں کیوں سائیکل پہ سوار ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، تم پیدل چلے جاؤ، سائیکل پہ چلے جاؤ، ضروری ہے کہ گاڑی پہ ہی جانا ہے؟ گاڑی سے چلائیں گے تو پھر اس کے اندر سے دھواں نکلے گا جو کہ آلودگی میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ اب بچوں ایک اور چیز وہ کہہ رہی ہے پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں سننے میں آیا تھا جی گورنمنٹ نے پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، لیکن کچھ عرصے تک بند ہوئے، اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے، اور اتنا زیادہ پلاسٹک بیگز کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا، چاہے ان کو جلا دو، مٹی میں دبا دو، کئی سالوں تک جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے ماحول کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو، اور ہاں کارخانے داروں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، یعنی جن کی فیکٹریاں ہیں، کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اچھا وہ کہہ رہی ہے کہ بچوں ایسے کام کرو، وہ چیزیں کرو جس سے میری آلودگی جو ہے میں کمی آئے اور میرا جو قدرتی ماحول ہے وہ بحال ہو سکے اور میرے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ بچوں تم تو سوچ رہے ہوگے یہی نا کہ میں اتنا بڑا کام تم لوگوں سے کہہ رہی ہوں اور تم چھوٹے سے طالب علم ہو، اور کہو گے کہ مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ کہیں گے میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں زمین کو بچانے کے لیے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سوچ دل سے نکال دو، یعنی کہ یہ خیال ہی نہیں لانا۔ وہ کہہ رہی ہے یاد رکھو، اتنی پیاری بات کر رہی ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم سب اپنے طور پہ تھوڑی تھوڑی سی کوشش کرتے رہیں تو ایک دن کیا ہوگا،
ماحول کی آلودگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، یعنی کہ اپنی موم بتی جلاؤ، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا، یعنی ایک دن وہ آئے گا کہ جو ہے ماحول سے آلودگی ختم ہو جائے گی اور زمین کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ چلیں، امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اب اس کے بعد ہم اپنے سوالات اور جوابات کا آغاز کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔